दानियल की किताब उसका 3 बाब उसकी 24 आयत से मैं आपके लिए खुदा उनके सुंदर पाक कलाम में से तिलावत करूंगा, बाब के आखिर तक, यानी 30वीं आयत तक। सुनिए। द बुक ऑफ डैनियल चैप्टर 3 वर्सेस 24। यूं लिखा है खुदा उनके खूबसूरत पाक कलाम में। तब नबूकदनेस्सर बादशाह सरासीमा होकर जल्द उठा और अरकाने दौलत से मुखातब होकर कहने लगा, क्या हमने 3 शख्सों को बंधवा कर आग में नहीं डलवाया? उन्होंने जवाब दिया कि बादशाह ने सच फरमाया है। उसने कहा, देखो, मैं 4 शख्स आग में खुले फिरते देखता हूं और उनको कुछ जरर नहीं पहुंचा, और चौथे की सूरत अला ज्यादा किसी है। तब नबूकदनेस्सर ने आग की जलती भट्टी के दरवाजा पर आकर कहा, आए सदरक और मीसक और अब्दनजू, खुदा ताला के बंदो, बाहर निकलो और इधर आओ। बस सदरक और मीसक और अब्दनजू आग से निकल आए। तब नाज़मों और हाकिमों और सरदारों और बादशाह के मुशीरों ने फराहम होकर उन शख्सों पर नजर की और देखा कि आग ने उनके बदनों पर कुछ तासीर ना की, उनके सर का एक बाल भी ना जलाया और उनकी पोशाक में मुतलक फर्क ना आया और उनसे आग से जलने की बू भी ना आती थी। बस नबूकदनेस्सर ने पुकार कर कहा, सदरक और मीसक और अब्दनजू का खुदा मुबारक हो, जिसने अपना फरिश्ता भेजकर अपने बंदों को रिहाई बख्शी। उन इस पर तवक्कल करके बादशाह के हुक्म को टाल दिया और अपने बदनों को निसार किया कि अपने खुदा के सिवा किसी दूसरे माबूद की इबादत और बंदगी ना करें। इसलिए मैं ये फरमान जारी करता हूं कि जो कौम या उम्मत या अहले लोगत सदरक और मिसक और अब्दनजू के खुदा के हक में कोई नामुनासिब बात कहें, उनके टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे और उनके घर मजबला हो जाएंगे, क्योंकि कोई दूसरा माबूद नहीं जो इस तरह रहाई दे सके। फिर बादशाह ने सदरक और मिसक और अब्दनजू को सुबह बाबल में सरफराज किया। खुदावन के खूबसूरत बाबरकत जिंदा पाक कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पर खुदावन की बरकत हो। आमीन। आइए सब खुदावन से प्रार्थना करें, दुआ मांगे। लेट्स प्रे टुगेदर। आसमानी बाप, हमारे जिंदा पाक खुदा, हम आपके शुक्रगुजार हैं इन तमाम मौजज़ात के लिए, इन अचरज कामों के लिए जो आप करते हो, क्योंकि आप अजीब हो। यू आर वंडरफुल, यू आर वंडरफुल गॉड। देयर इज नन लाइक यू। यू आर आवर रिडीमर, आवर कंफर्टर। वी गिव यू थैंक्स एंड प्रेज फॉर दिस वंडरफुल वर्ड ऑफ गॉड। Almighty God, we understand, we know that there is no such capacity in us. Our minds are limited, our thoughts are limited, but you are perfect God. We give you thanks for your Holy Spirit. Help us, lead us, inspire us, empower us by your Holy Spirit, that we may understand your revelation. हम आपके कलाम को आपके पाकरू की रहनुमाई में सीखना चाहते हैं। अपने लोगों को बरकत दीजिए और इस कलाम को हम अपनी जिंदगी में जगा दें, बहुत सा फल लाएं। यीशु के कादर नाम में हम सब ये दुआ मांगते हैं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे भाइयों, हैप्पीनेस, इसके असूल हम जान रहे हैं। कल बहुत ही खूबसूरत जो हमने टीचिंग ली खुदा के खादम से, बिशप तारिक जॉन साहब से, बड़ा मजा आया, बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई। ओबीडियंस के बारे में हमने सीखा। आपको यकीनन बरकत मिली। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। खुदा का कलाम जो है वो बेतासीर वापस नहीं लौटता, बंद बंद और गुदे गुदे में असर करता है। खुदा का शुक्र हो। आज हम नेक्स्ट फेज में चलते हैं जी, नेक्स्ट लेसन की तरफ बढ़ते हैं। और आज का जो हमारा लेसन है जो बहुत खूबसूरत है। जब मैं दुआ कर रहा था और मेरे सामने जब ये मजमून आया, मैं सोच रहा था कि खुदावन, ये जो सब्जेक्ट आप मुझे देते हो, तो
کیسے ہم ان کو ریلیٹ کر سکتے ہیں ان اوور ایوری ڈے لائف. خدا کی موجودگی، دا پریزنس آف گاڈ. میں جب اس بات پہ غور کر رہا تھا کہ واٹ اے کنیکشن آف دیٹ ہیپینس ود دا پریزنس آف گاڈ. خدا ان کے پاکرو نے بڑی خوبصورت باتیں سکھائی ہیں. پراسپیرٹی، ہیپینس، ورلڈ از آفٹر دیٹ. دنیا میں بہت سارے لوگ ہم دیکھتے ہیں جو کہ بہت زیادہ پراسپرس ہیں، جن کی زندگی میں روپیہ پیسہ بہت ہے، سیکولر مائنڈڈ ہیں، ایتھیسٹ ہیں، جو خدا کو نہیں مانتے، ملحد ہیں. خدا نے ان کو بہت زیادہ روپیہ پیسہ دیا ہے. لیکن میں ذرا اس بات کو اس طریقے سے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ایک لیڈر ہے، سیڑھی ہے. آپ کسی پہاڑ پر چڑھ جاتے ہیں، اس پر پہنچ جاتے ہیں، اینڈ آپ سوچیں وہ I'm a winner, I conquered that. میں نے اس پہاڑ پر پہنچ کر فتح پائی ہے. لیکن سڈنلی آپ ریئلائز کرتے ہیں کہ یار میں غلط جگہ پر آ گیا ہوں. بیکاز دیر نو ون کین سیلیبریٹ ود یو، یو آر آل alone. This is happening in this world. People are struggling in their life to get something, to achieve something. There are goals in front of them. They want to become rich. They want to become famous. They want to lift up their families. اپنے خاندانوں کی ترقی کے لیے. There's nothing wrong with that. You can work hard for all these things. They're trying to please their loved ones. But in the end, جب وہ یہ سوچتے ہیں کہ یار میں نے یہ سب کچھ کس کے لیے کیا. And I have very close experience of that. While I was hospital chaplain, I met so many people in their agony, in their pain, in their sickness. They were quite rich people. I became hospital میں وہاں پر ہاسپٹل چیپلن تھا، اور مجھے بہت سارے ایسے لوگوں سے ملنے کا اتفاق ہوا جو کہ روتے تھے، کراتے تھے. سم ٹائم دے ور سویئرنگ ٹو دیئر چلڈرن، اپنے بچوں کو گالیاں دیتے تھے. سو اینگری ود دیم. کہتے یار میں نے ساری زندگی محنت کی ہے. I earned money for my children. I give them nice home. But nobody bothered to come to see me. کوئی میرے پاس نہیں آتا، مجھ سے پوچھتا نہیں ہے. اور وہ یہ سوچتے تھے کہ زندگی میں جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں سب بے فائدہ. اب سے سب کچھ اب سے. سلیمان جو دنیا کا عقل مند ترین شخص ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ سب کچھ اب سے بیکار ہے. زیزو، there is no such player in all these things. یہ چیزیں ہمیں وہ خوشی نہیں دے سکتی جو خداوند دے سکتا ہے. It's good to live with all these things, with wealth, with your relatives, with your spouse. But the true richness, حقیقی جو آپ کو خوشی حاصل ہوتی ہے، وہ خداوند کی موجودگی میں ہوتی ہے. If there is no presence of God in our lives, اگر خداوند ہمارے ساتھ نہیں ہے، یہ تمام چیزیں ہمیں کوئی خوشی نہیں دے سکتی. یہ جو باتیں میں آپ کے ساتھ بانٹ رہا ہوں، in the light of the word of God, these are the result of my personal meditation and devotion. خداوند کا شکر ہے، خداوند ہم سے بات کرتا ہے. خدا کے بارے میں جاننا، میں نے پچھلے دنوں آپ کو بتایا تھا، پہلی بات ہی ہماری یہ تھی، you must know God. Knowing God is very important. Wisdom and knowledge about God,
It's so important in our every area of our life. अगर आप अपनी जिंदगी में इस बात को जान जाएंगे और आप ये सीख जाएंगे कि खुदावन की मौजूदगी हमारी जिंदगी में कितनी अहम है, खुदावन का कलाम हमारी जिंदगी में कितना अहम है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए जरा थोड़ा सा इन आयात को भी देखते हैं। पहला यूहन्ना का खत, उसका पहला बाब। ये खत तो वैसे मुझे बहुत पसंद है। यूहन्ना का पहला आम खत, उसका पहला बाब, उसकी तीसरी और चौथी आयत को हम देखेंगे। जो कुछ हमने सुना, ये खुदा का बंदा जो यूहन्ना है, इसके जिसने अंजील मुकद्दस तहरीर की, वो रावी था, उसने उसको लिखा। ये खतूत उसने लिखे, मुकाशफा की किताब उसने लिखी जबकि पतमस के जजीरे में कायद था। और ये जो यूहन्ना का खत है, इसका थीम है एश्योरेंस ऑफ एवरलास्टिंग लाइफ, हमेशा की जिंदगी का यकीन। तो वो यूहन्ना जो खुदावंद के बड़ा दिल के करीब था, वो ये कहता है जो कुछ हमने देखा और सुना है तुम्हें भी उसकी खबर देते हैं। सो दिस इज इनहेरेंट रेवलेशन। जो कुछ उसने देखा और सुना वो उसकी खबर हम दे, ताकि तुम भी हमारे शरीक हो। इट्स अ डिजायर द सर्वेंट ऑफ गॉड, ताकि तुम भी हमारे शरीक हो और हमारी शराकत बाप के साथ, उसके बेटे यीशु मसीह के साथ है। फिर और ये बातें हम इसलिए लिखते हैं कि हमारी खुशी पूरी हो जाए। इनकम्प्लीट हैप्पीनेस, वो खुशी जो कंप्लीट ना हो, वो खुशी खुशी नहीं होती। और इसलिए मैंने इस बात को आपके साथ बांटना पसंद किया कि खुदावंद ये चाहता है कि हमारी खुशी पूरी हो जाए। हमने इस बात को सीखा खुदावंद के पाक कलाम पिछले दिनों, यूहन्ना का इंजीली बयान, उसका 15 बाब। खुदावंद चाहता है कि तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए। खुदावंद ने हमारी खुशी को कंप्लीट करने के लिए सलीबी मौत गवारा की। जो दुनिया की जो सिचुएशन है ना, उसमें हम देखते हैं कि जाहिरी तौर पर अपेरेंटली, सुपरफिशियली पीपल दे आर रिच, लेकिन देयर इज नो जॉय, देयर इज नो हैप्पीनेस इन देयर हार्ट। क्यों लोग खुदकुशी करते हैं? क्यों लोग अपनी जान देते हैं? बड़े बड़े अमीर लोग जो हैं, आप उनको देखें, महंगी गाड़ियों में आपको रोते हुए अकेले नजर आएंगे। बड़े बड़े घरों में जब उनकी लाश मिलती है, सुइसाइड कर लेते हैं, अपने आप को खत्म कर लेते हैं, बिकॉज दे आर नॉट एंजॉइंग द ट्रू हैप्पीनेस। देयर इज नो प्रेजेंस ऑफ गॉड इन देयर बाउंड्रीज। दे आर लिविंग ऑल अलोन विद देयर वेल्थ। वो चीजें उन्हें बचा नहीं सकती। Let's go back to the book of Genesis, where we can see the presence of God. खुदावंद की मौजूदगी, वहां पर हम इस बात को देखते हैं। खुदावंद ने जब आदम और हवा को बनाया, खुदावंद उनके साथ फेलोशिप रखता था, सब कुछ था। They were steward, Adam and Eve. They were living there. They were enjoying their life. They were having fellowship with God. But due to disobedience, नाफरमानी की वजह से, they lost that fellowship. They lost that presence of God. And God was trying to reconcile with Adam since then. उस वक्त से लेकर खुदावन इंसान के साथ उस प्रेजेंस को, उस टूटी फेलोशिप को वो बहाल करना चाहता है। डिफरेंट मेटाफर है बाइबल मुकद्दस में, इस्तिलाहात जिनको हम उर्दू में कहते हैं। खुदावन की मौजूदगी को हम देख सकते हैं कि जब इन द बुक ऑफ एक्सोडस खुदावन का बंदा मूसा जो भेड़ बकरियां चरा रहा है, जलती झाड़ी में खुदावन उससे मुखातब होते हैं। इसको थियोफनी कहा जाता है थियोलॉजिकल लैंग्वेज में। थियोस जो लफ्ज है,
یہ خداوند کے لیے استعمال ہوتا ہے گریک لینگویج میں. فینے جو فوٹوگراف کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. There was a partial presence of God. Theophany, خداوند اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے اس جلتی جھاڑی میں. God was speaking to him. اور خداوند کہتا ہے کہ جس جگہ تو کھڑا ہے وہ جگہ پاک ہے، اپنی جوتی اتار. Because there is a presence of God. It's so important. You need to be sensitive about the sacredness of God, about the presence of God. وہاں پر ہم اس آگ میں خداوند کی پریزنس کو دیکھ سکتے ہیں. God was speaking to Moses. And there was a clear manifestation of the divinity. جب وہ خداوند سے پوچھتا ہے کہ جی میں فرعون سے کیا کہوں گا، کس نے مجھے بھیجا ہے، آپ کا نام کیا ہے، آپ کون ہو؟ خداوند کہتا ہے میں جو ہوں سو ہوں. Go and tell the Pharaoh, let my people go. جا اور ان کو بتا کہ میرے لوگوں کو جانے دے. ہم خداوند کی جو پریزنس ہے اس کو ہیکل میں دیکھتے ہیں. شکائنا جو لفظ ہے عبرانی زبان کا، نور، جلال. In the tabernacle, in that wilderness, the presence of God was there. خداوند نے کہا کہ میرے لیے ایک خیمہ بنایا جائے جہاں پر میں آپ کے ساتھ رفاقت و شاکت رکھوں. Well, they were in the wilderness. More than 3 million people, they were wandering in that wilderness. They were moving towards the promised land. There was a lack of knowledge. ان کو نہیں پتا تھا. کبھی انہوں نے ایسا نہیں کیا تھا، کبھی انہوں نے سنا نہیں تھا، کبھی انہوں نے دیکھا نہیں تھا. And God was appearing to them. خداوند ان پر ظاہر ہوتا ہے اس خیمہ اجتماع میں. There was a presence of God. اور جب خداوند کی موجودگی ہوتی تھی لوگ اپنے قدموں پر کھڑے نہیں رہ سکتے تھے، گر جاتے تھے. There was a presence, very powerful Shekinah, the presence of God. اور وہ جو پریزنس تھی خداوند کی، وہ اس خیمے کو دوسرے خیموں سے الگ بناتی تھی. ابھی چرچ کی طرف جاؤں گا. ہیکل، ٹیمپل، جس کے لیے بہت زیادہ روپیہ پیسہ خرچ کیا گیا. داؤد کی یہ اچھا تھی، یہ خواہش تھی کہ خداوند کا گھر بنائے. اس نے بہت زیادہ روپیہ پیسہ اکٹھا کیا، چیزیں اکٹھی کی. But due to disobedience and sin, he was not allowed to construct that temple. اس کے بیٹے کو یہ کہا گیا کہ تو خداوند کا گھر بنا. اور سلیمان نے اس ہیکل کو مکمل کیا. And you know, in that temple, there was a presence of God. آج جو ہیں they are working on that. اس ہیکل کو جو کہ مسمار کر دی گئی تھی 70 عیسوی میں اپنی بادشاہ نے اس کو جلا دیا. رومی حکمران تھا، ہیکل پر حملہ کیا گیا اور آج اس ہیکل کی صرف ایک دیوار ہے، ایک منبر جو ہے، ایک ٹاور جو ہے بچا ہے. اور جو ہیں وہ تمام چیزیں اکٹھی کر رہے ہیں، انہوں نے کی ہیں کہ وہ دوبارہ اس ہیکل کو بلڈ کریں. This is only lack of one thing. عہد کا صندوق، the presence of God، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا تھا، من تھا، 10 commandments تھی. اور چاہے وہ جو مرضی کر لیں، جتنی مرضی خوبصورت اس بلڈنگ کو دوبارہ بنا لیں ہیکل کو، بٹ if there will be no presence of God, it will be useless. کرنتیوں کے خط میں خداوند نے کہا کیا تم نہیں جانتے کہ تم خداوند کا مقدس ہو؟ You are the temple of God. You are the temple of God. The church. اور خداوند کا روح تم میں بسا ہوا ہے. The Holy Spirit is indwelling in the heart of the believers. خداوند کا پاک روح ہمارے اندر سکونت کرتا ہے. So you can carry the presence of God everywhere, all the time, if you are abiding with Christ. میں تمہیں یتیم نہ چھوڑوں گا، میں تمہیں ایک مددگار بخشوں گا جو ابد تک تمہارے اندر رہے گا. ایڈوکیٹ، کاؤنسلر، پاراکولیتس، بہت خوبصورت لفظ ہے یونانی زبان کا. خداوند کا پاک روح، the presence of God is in us.
آپ کہیں گے جی ان باتوں کا پراسپیرٹی کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ بہت گہرا تعلق ہے، بہت گہرا تعلق ہے. There's a connection. There's a connection of prosperity with the divine presence of God. That's why there is a universal hunger. عالمگیر سطح پر ایک بھوک اور پیاس ہے. دیکھیے میرے ساتھ خدا ان کے پاک کلام کو. ہاللیلویا. خدا ان کا خوبصورت پاک کلام ہم دیکھیں گے. وائس اس کا 3 باب اور اس کی 11ویں آیت. اس نے ہر ایک چیز کو اس کے وقت میں خوب بنایا اور اس نے ابدیت کو بھی ان کے دل میں جاگزین کیا ہے، اس لیے کہ انسان اس کام کو جو خدا شروع سے آخر تک کرتا ہے دریافت نہیں کر سکتا. God is working since the creation of the world. خداوند جو ہے وہ کام کرتا ہے. And there's a fullness, fulfillment in our lives with the presence of God. جب تک خداوند ہماری زندگی میں نہیں آ جاتا، جب تک اس کی موجودگی ہمارے اندر نہیں آ جاتی، عزیزو اس دنیا کی جو فانی چیزیں ہیں ان سے آپ کو جو ہے وہ تسلی نہیں ہو سکتی. There is no permanent happiness and joy in our lives without God. سنیے خداوند کا پاک کلام ڈیوٹرانومی چیپٹر 28. خدا ان کے پاک کلام کو ہم دیکھیں گے. استثنا کی کتاب اس کا 28 باب. خدا ان کے زندہ پاک کلام کو دیکھیے میرے ساتھ. ڈیوٹرانومی چیپٹر 28 ورس. ہے تو بڑا یہ لمبا ورد ہے لیکن وقت نہیں ہے میرے پاس کتنا میں تو سب کو پڑھ سکوں، لیکن چلیے کوشش کرتے ہیں جتنا بھی ہم اس کو. ٹائم کیا ہوا جی؟ 12 منٹ ہے ابھی. چلیں کوئی بات نہیں، دیکھتے ہیں جی. سنیے پراسپیرٹی کا اور خدا ان کی موجودگی کا کتنا گہرا تعلق ہے ہماری زندگی کے ساتھ. اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو خدا کے ساتھ جڑے رہنے کی ضرورت ہے. بیکاز وی وانٹ ٹو بی رچ ان دا ورڈ آف گاڈ اینڈ ان دا ہولی اسپرٹ. سنیے خدا ان کیا فرماتے ہیں. ہاللیلویا. ڈیوٹرانومی چیپٹر 28 بہت خوبصورت آیات ہیں. ان کو اپنے سے جدا نہ کیجیے، ان کو لکھ لیجیے. یوں لکھا ہے، اور اگر تو خداوند اپنے خدا کی بات کو جافشانی سے مان کر اس کے ان سب حکموں پر جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں احتیاط سے عمل کرے تو خداوند تیرا خدا دنیا کی سب قوموں سے زیادہ تجھ کو سرفراز کرے گا. Among all the nation in the world you will be glorious. خداوند تمہیں سرفراز کرے گا، تمہیں برکت دے گا، برکت ہوگے. یہ جو لفظ بلیسڈ ہے نا، اس کا جو اردو کا جو ترجمہ ہے وہ برکت ہے، بلیسڈنس. اور چلیے آگے پڑھتے ہیں اس کو. اور اگر تو خداوند اپنے خدا کی بات سنے تو یہ سب برکتیں تجھ پر نازل ہوں گی اور تجھ کو ملیں گی. شہر میں بھی تو مبارک ہوگا اور کھیت میں بھی مبارک ہوگا. تیری اولاد اور تیری زمین کی پیداوار اور تیرے چپایوں کے بچے یعنی گائے بیل کی بڑھتی اور تیری بھیڑ بکریوں کے بچے مبارک ہوں گے. تیرا نوکر اور تیری کٹوتی دونوں مبارک ہوں گے، اور تو اندر آتے وقت مبارک ہوگا اور باہر جاتے وقت بھی مبارک ہوگا. خداوند تیرے دشمنوں کو جو تجھ پر حملہ کرے تیرے روبرو شکست دلائے گا. وہ تیرے مقابلہ کو تو ایک ہی راستہ سے آئیں گے پر 7 راستوں سے ہو کر تیرے آگے سے بھاگیں گے. خداوند تیرے انبار خانوں میں اور سب کاموں میں جن میں تو ہاتھ لگائے برکت کا حکم دے گا. اور خداوند تیرا خدا اس ملک میں جسے تجھ کو دیتا ہے تجھ کو برکت بخشے گا. اگر تو خداوند اپنے خدا کے حکموں کو مانے اور اس کی راہوں پر چلے تو خداوند اپنے اس قسم کے مطابق جو اس نے تجھ سے کھائی تجھ کو اپنی قوم پاک قوم بنا کر قائم رکھے گا. اور دنیا کی سب قومیں یہ دیکھ کر کہ تو خداوند کے نام سے کہلاتا تجھ سے ڈر جائیں گی. اور جس ملک کو تجھ کو دینے کی قسم خداوند نے تیرے باپ دادا سے کھائی تھی اس میں خداوند تیری اولاد کو اور تیرے چپایوں کے بچوں کو اور تیری زمین کی پیداوار کو خوب بڑھا کر تجھ کو برومند کرے گا. خداوند آسمان کو اس کا اچھا خزانہ تیرے لیے کھول دے گا کہ تیرے ملک میں وقت پر نہیں برسے، اور تیرے سب قومیں جن میں تو ہاتھ لگائے برکت دے گا. تو بہت سی قوموں کو قرض دے گا پر خود قرض نہیں لے گا، اور خداوند تجھ کو دم نہیں بلکہ سر ٹھہرائے گا.
اور تو بس نہیں بلکہ سرفراز ہی رہے گا، بشرطے کہ تو خدا اپنے خدا کے حکموں کو جو میں تجھ کو آج کا دن دیتا ہوں سنے اور احتیاط سے ان پر عمل کرے۔ اور جن باتوں کا میں آج کے دن تجھ کو حکم دیتا ہوں ان میں سے کسی سے دانے یا بائیں ہاتھ مڑ کر اور معبودوں کی پیروی اور عبادت نہ کرے۔ I wish کہ میرے پاس زیادہ وقت ہوتا اور میں اس کی تفسیر کر سکتا، اس کی انٹرپریشن کر سکتا، بٹ I just want to conclude with few things. Unless God is not with us، وہ ہمارے درمیان نہ ہو، we cannot be successful، we cannot be happy۔ اور یہ تمام باتیں جو خداوند نے کہیں بنی اسرائیل سے، ان میں ایک بات جو ہے وہ کامن ہے، God۔ God God is a source of all these things. The fear and the reverence of God. If you want to achieve something in your life, without God, you cannot achieve that. He's giving you happiness, intimacy. خدا کے ساتھ جڑے رہنا یہ بہت ضروری ہے، اس سے لپٹ کر رہنا، پیوست رہنا خدا ان کا، جو ڈالی مجھ میں پیوست رہتی ہے وہی بہت سا پھل لاتی ہے۔ God is empowering us۔ عید پینتیکوست کے روز اس نے اپنے پاک روح سے اپنے لوگوں کو امپاور کیا۔ There are promises of God۔ خداوند وعدہ کرتا ہے۔ محدود وقت میں 3 باتیں میں آپ کے ساتھ ماننا چاہتا ہوں before we'll go for prayer۔ دیکھیے، خدا یسوع مسیح کی صورت میں you can feel the presence of God۔ آپ کے لیے وہ کیسے جی؟ متی کی انجیل میں خدا یسوع مسیح کی پیدائش سے پہلے ایک پیغام ملا مقدسہ مریم کو اور مقدس یوسف کو، اور وہ کیا تھا؟ یسوع کے نام کے بارے میں۔ تو اس کا نام ایمینوئل رکھنا، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یسوع ہمارے ساتھ ہے تو خدا ہمارے ساتھ ہے۔ یسوع نے کیا خوبصورت یہ کہا ہے کہ دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ ایمینوئل، God with us۔ Matthew chapter 1 verse 23۔ God with us۔ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ میں ان لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں، اور میں بڑا ان کے لیے مجھے ترس آتا ان لوگوں پر جو یسوع کو خدا نہیں مانتے۔ اچھا نبی تھا، مٹی کی چڑیاں بنا کر تو ان کو ان اندر دم پھونکتا تھا، اڑ جاتی تھیں۔ he was a wonderful teacher۔ گاندھی جی نے کہا کہ یسوع کی مانند میں نے اور کسی شخص کو نہیں پایا۔ اس کی تعلیم کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایسی تعلیم، سرمن آن دی ماؤنٹ کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ ایسی تعلیم میں نے کہیں نہیں پائی۔ وہ کہتا ہے کہ I love Christ but I hate Christians۔ کیونکہ ان کو بیچارے کو جب ساؤتھ افریقہ میں تھے تو ان کو یہ کہہ کر ٹرین سے اتار دیا گیا کہ یو آر ناٹ وائٹ، there was a racism and he had that experience of racism۔ تو اس کے دل میں بڑی نفرت تھی اس بات کے لیے، اور وہ کہتا ہے کہ جی میں کرائسٹ سے پیار کرتا ہوں، لیکن یہ کیسے کرسچن ہیں جو محبت نہیں کرتے۔ Anyhow، so Jesus Christ is God۔ Divinity of Christ is not my subject today۔ Then you can feel the presence of God through His Holy Spirit۔ یوحنا کا انجیلی بیان اس کے 14 باب اس کے 16-17 آیت۔ ہیلپر، مددگار، خدا کا پاک روح جو ہمارے اندر رہتا ہے۔ خدا نے کہا میں تمہیں یتیم اور تنہا نہ چھوڑوں گا، دیکھو میں دنیا کے آخر تک۔ یسوع نے کہا میں تمہارے ساتھ ہوں۔ روح القدس کی صورت میں وہ ہمارے اندر سکونت کرتا ہے۔ خدا کا پاک روح اکنون ثانی ہے، وہ خدا ہے، اور یہ تینوں جو اکنوم ہے، خدا باپ، خدا بیٹا، خدا پاک روح، یہ تینوں ایک ہیں۔ in our suffering۔ عبرانیوں 13 باب اس کی 5 آدمی، میں کبھی بھی تم سے دستبردار ہوں گا، کبھی بھی تمہیں نہ چھوڑوں گا۔ عزیزو، بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں
ہمارے اندر شکوک و شبہات پیدا کرتی ہیں کہ نہیں پتہ نہیں خدا ہمارے ساتھ ہے کہ نہیں. اور یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم ان بلاکیج کو، ان ہرڈلز کو اپنی زندگی سے دور کریں. اور وہ کیا ہے؟ گناہ. بدی میرے دل چ جو ہوئے ذرا، کدی بھی نہ میری سنے گا خدا. اور جو سرمن آف دا ماؤنٹ، جو پہاڑی واز ہے، مبارک بادیاں ہیں، اس میں خداوند نے بڑی خوبصورت یہ بات کہی ہے: مبارک ہیں وہ جو کہ پاک دل ہیں، کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے. پیورٹی آف ہارٹ، پاکیزگی، دل کی پاکیزگی، جہاں پر ہم خدا کی پریزنس کو محسوس کر سکتے ہیں. It gives you some sort of the encouragement, strength. خدا ان کی موجودگی جو ہمیں قوت اور طاقت بخشتی ہے. دیکھیں، اس کی مثال میں آپ کو ایسے دیتا ہوں. ایک بچہ جو ہوتا ہے، جب وہ سڑک عبور کرنا چاہتا ہے، سڑک کو کراس کرنا چاہتا ہے، ٹریفک آ رہی ہے، گاڑیاں آ رہی ہیں، جا رہی ہیں، وہ اپنی ماں کے ساتھ یا اپنے باپ کے ساتھ کھڑا ہے، اور اس کو ڈر لگ رہا ہے، گاڑیاں آ رہی ہیں. لیکن جب وہ اپنی ماں کا یا اپنے باپ کا ہاتھ تھام لیتا ہے، پھر وہ ان پہ ریلائی کرتا ہے، ان پر بھروسہ کرتا ہے، اور وہ سڑک کراس کر جاتا ہے. In our crisis, in our pain, in our sickness, if you are relying upon God, if you are holding His hand, there shouldn't be any doubt about your God. کی پریزنس پہ ہمیں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. شاگرد، کشتی میں طوفان آ گیا، پانی بھرنا شروع ہو گیا، کشتی میں تھے، یسوع ساتھ تھے، اور انہوں نے بڑی کوشش کی، پانی کو نکالنے کی کوشش کی. اچھے ماہر لوگ تھے، فشر مین تھے، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکے. جا کر جیسس واز دیر، اور انہوں نے جا کر ان سے کہا: آئے استاد، کیا تجھے خبر نہیں کہ ہم ہلاک ہوئے چاہتے ہیں؟ اور یسوع نے ان سے کچھ بات نہیں کی. اٹھے، ہوا اور پانی کو ڈانٹا: تھم جا. طوفان تھم گیا، بارش بند ہو گئی، ہوائیں ساکن ہو گئیں، اور شاگرد حیران ہوئے کہ یہ کون ہے کہ ہوا اور پانی بھی اس کا حکم مانتے ہیں. If the presence of God in your house, in your life, there'll be no more thunder, there'll be no more strong wind, nobody can hurt you. کوئی بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے دنیا کی چیز. You need to rely upon the presence of God. There shouldn't be any doubt about the presence of God. When you will be confident with His presence, there'll be happiness. بچے خوش ہو جاتے ہیں جب وہ اسکول سے نکلتے ہیں، دیکھتے ہیں ہمارے پیرنٹس کھڑے ہیں، ہمیں لینے کے لیے آئے ہیں، ان کے چہرے پہ خوشیاں. امیجن کریں کہ اگر آپ لیٹ ہو جاتے ہیں، بچے بیٹھے ہوئے ہیں، ویٹ کر رہے ہیں، سڈنلی آپ جب جاتے تو ان کے چہرے پہ خوشی آ جاتی ہے، ایک کانفیڈنس آ جاتا ہے. ایک بلائنڈ مین جو سڑک کے کنارے کھڑا ہوتا ہے، اس کے ہاتھ میں ایک سٹک ہوتی ہے، وائٹ سٹک، which is a symbol of blindness. وہ اس پہ ریلائی کرتا ہے. لوگ دیکھتے ہیں کہ ہاں اس کے ہاتھ میں وہ وائٹ سٹک ہے، وہ سمجھ جاتے ہیں کہ he is blind, he is relying upon that white stick. Brother and sister, in this hustle and bustle, in this crowded world, if you are carrying that strength, if the Holy Spirit is holding your hand and you are holding His hand, لوگ یہ جانیں گے کہ تم اس کے شاگرد ہو. You'll be prosperous in your life. There'll be protection in your life. آپ کی زندگی میں کامیابی آ جائے گی. If the presence of God is very important. We need to be obedient. We need to be confident, because there is a transformational power in the presence of God. تبدیل کرنے کی قدرت و طاقت ہے. اس نے اس آگ کو ٹھنڈا کر دیا، کیونکہ آدم ذات کا شخص اس آگ میں صدرک عبد النجو کے ساتھ تھا. اور بادشاہ حیران ہو گیا کہ ہم نے تو 3 شخصوں کو آگ میں ڈالا تھا، یہ چوتھا کون سا ہے؟ When people, they will see the prosperity and the protection in your life, they'll be surprised کہ یہ کون ہے
جو ان کے درمیان ہے. جیسے presence of God, there'll be prosperity in your home. Life changing presence of God is very important. دنیا کی کوئی چیز یہ تبدیلی پیدا نہیں کر سکتی. But if it is the hand of God, the presence of God. میرے من میں ایک پکچر آ رہی ہے. جب ہم چھوٹے تھے تو ہم نا بٹر فلائی جو ہوتی ہیں تتلیاں ان کو پکڑا کرتے تھے اور بڑا پیار آتا تھا ان پہ. تو تتلیاں اتنی اچھی ہوتی تھیں, کلرفل ہوتی تھیں. ان کو ہم لیتے تھے اور ہماری انگلیوں پہ ان کے نا نشان ان کے رنگ کے پڑ جاتے تھے اور ہم ان کو چھوڑ دیتے تھے. دل نہیں چاہتا تھا کہ ان کو ہولڈ کر کے رکھا جائے. برادر اینڈ سسٹر, the presence of God is like that. In everyday life, God is leaving the color of that in your life. You cannot, until unless you are not having such experience of the colorful blessing of God in your life, people, they will not recognize. Personal experience جو ہے بڑا ضروری ہے. خدا کا شکر ہو. The presence of God is giving us direction. آپ کے ماں باپ آپ کو ڈائریکٹ کرتے ہیں, آپ کی رہنمائی کرتے ہیں ان اور پرابلمس. جب بچے آپ کے پاس آتے ہیں, دے آر سیکنگ یور ایڈوائز. ہاں, پچھلے دنوں میں فادرس ڈے پہ یہ سرمن دے رہا تھا اور میں کہہ رہا تھا کہ اس دنیا میں ماں باپ کی گھر میں اشد ضرورت ہے. اور میں نے جو سرمن دیا تھا, گاڈ از اے فادر آف دا فادر لیس. ذرا ان لوگوں کے بارے میں سوچیں, ان بچوں کے بارے میں سوچیں جو یتیم ہیں, تنہا ہیں, جن کے باپ نہیں ہیں. ایمپٹینس ان کی زندگی میں ہے, ایک خلا ہے. There are people in this world, those who are without Abba Father. زندہ تو ہے لیکن ان کی زندگی میں وہ آسمانی باپ نہیں ہے, اس کا وہ تجربہ نہیں کر پا رہے. They are having the wealth in their life, روپیہ پیسہ ہے, سب کچھ ہے, but there is no such strength, there is no peace, there is no direction in their life. خداوند ہماری رہنمائی کرتا ہے, وہ ایک اچھا باپ ہے. It is very important for the sake of hope and for the sake of protection, for the sake of prosperity, happiness, you need such direction in your life. جب تک خدا ہماری زندگی میں نہیں آ جاتا, جب تک وہ ہماری رہنمائی نہیں کرتا. اس نے کہا راہ اور حق اور زندگی میں ہوں, کوئی میرے وسیلے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا. It is very important to feel the presence of God in our everyday life, to have such direction, peace and strength. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. And the people, they will be surprised when they will see the protection and the prosperity in your life, happiness in your life. یار میں نے تو 3 چھوڑے تھے بیچ میں آگ میں, یہ چوتھا کہاں سے آ گیا؟ اور پھر وہ سب کو بادشاہ کہتا ہے نبوکدنضر کہ یہ زندہ خدا کے پیروکار ہیں, اور وہ حکم کرتا ہے کہ اس زندہ خدا کی عبادت کی جائے. The presence of God in our life is a witness. It's a witness for the other people. آج کیوں لوگ حیران ہوتے ہیں اسرائیل کے لیے؟ کل میں ایک سن رہا تھا, ہو رہی تھی ڈبیٹ ہو رہی تھی ٹی وی پہ, تو ایک شخص یہ کہہ رہا تھا کہ یار آپ لوگ یو لیونگ ان اے فول پیراڈائز, کہ جی وہ تباہ کر دیا ہے, جی اس کو ختم کر دیا ہے اسرائیل کو. نے کہا کمپیریٹیولی ٹو ایران, اسرائیل از اے اسمال ٹائنی کنٹری, لیکن آپ دیکھیں کہ خداوند کا ہاتھ جو ہے وہ اس شہر پر ہے. دا پروٹیکشن آف گاڈ از دیئر. میں جب یروشلم گیا تو ہر جگہ پر, جب وہاں پر جو آرکیولوجسٹ ہیں جب کھدائی کرتے ہیں, تو وہاں پر آپ ان کو ایک نئی چیز ملتی ہے. صدیوں سے وہ شہر جو ہے وہ قائم ہے, کیونکہ وہ خداوند کا شہر ہے. دعا منگو اے مل کے سب دم بدم, قائم رہے شہر یروشلم. وہ خداوند کا شہر ہے. یہ جو میزائل ہیں, یہ جو دنیا کی چیزیں ہیں, اس کو تباہ نہیں کر سکتی. بڑے بڑے جو لوگ جو ہے نا, ایرانین
Greek, Romans, they're trying to dominate that city, but they failed. وہ خدا کا شہر ہے، اس پر کوئی قابض نہیں ہو سکتا، کیونکہ یسوع کے قدم اس پر پڑے ہیں۔ یسوع کا وہ شہر ہے، ابن داؤد کا وہ شہر ہے۔ تو لوگ حیران ہوتے ہیں کہ ہر ایک چھوٹا سا ملک ہے، خدا نے ان کو کتنی قوت اور طاقت دی ہے، بیکاز دے بلیو آن دا تھیوکریسی۔ میں کنکلوڈ کرنے لگا، مجھے پتا ٹائم ہو گیا۔ تھیوکریسی کیا ہے؟ حاکمیت خدا کی ہے، اگرچہ وہاں پر پرائم منسٹر بھی ہے نتنیاہو، بٹ دا پیپل دے بلیو دیٹ دیر از اے تھیوکریسی۔ وہ لوگ جو کہ ڈیموکریسی پہ بلیو کرتے ہیں، those who are not believing that there is a theocracy، خدا جو ہے وہ تمام کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ زبور 2 میں لکھا ہے بیٹے کو چومو، اس سے پہلے کہ وہ غضب میں آئے۔ there is a presence of God in that city، there is a presence of God in the believer's life۔ خدا نے کہا کہ میں نے تمہاری صورت اپنی ہتھیلی پر کھودی ہوئی ہے اور تم ہمیشہ میرے سامنے رہتے ہو۔ کلیسیا جس کے بارے میں خدا نے کہا کہ اس پر عالم روا کے دروازے غالب نہ آئیں گے، اس لیے کہ خدا اس میں موجود ہے تھرو ہز ہولی اسپرٹ۔ کوئی بھی چیز کلیسیا کو ڈومینیٹ نہیں۔ یہ لوگ جو کہتے ہیں جی چرچ ختم ہو رہا ہے جی، آؤٹ ڈیٹڈ چرچ، نو 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 نو، یہ کلیسیا، یہ 7 ستارے یسوع کے ہاتھ میں ہے۔ دیر از اے پریزنس آف گاڈ ان دا چرچ۔ کوئی چیز بھی اس کو ڈومینیٹ نہیں کر سکتی، اور کوئی چیز بھی، کوئی ملک بھی اس ملک کو جو خدا ان کا ہے اس پر قابض نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ خدا ان کا، اور خدا نے آنا اس شہر میں، اسے جنگ کرنی ہے، ہر مجدوم کی جنگ وہاں پر ہونی ہے، اور خدا نے ایک نیا یروشلم، ایک نئی حکومت، ایک نئی بادشاہت قائم کرنی ہے۔ خدا آپ سب کو بڑی برکت بخشے۔ آئیے دعا مانگیں۔ خداوند مہربان پاک خدا، ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ اپنے لوگوں کے درمیان موجود ہو۔ Your name is Emmanuel. You are everlasting God. There is none like you. You are wonderful God. You are Alpha and Omega. Heavenly Father, we give you thanks for your Son, our Savior, Lord Jesus Christ, who is conqueror، جو ہمیں بھی فتح سے بڑھ کر غلبہ بخشتا ہے۔ اے پیارے خداوند، ہم اس وقت یروشلم کے لیے، اس کی حدود کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اے پیارے خداوند تو اپنے شہر کی حفاظت کر، اور اے پیارے خداوند ہم ان معصوم جانوں کے لیے جو کہ انسانی خود غرضی کا شکار ہیں، where there is a war, particularly in Iran, Ukraine, Russia, Middle East. Heavenly Father, we are seeking your peace, your protection for your people. Almighty God, those who have left their homes, especially in these war zones, people are hungry, people are homeless, and especially we pray for innocent children. Those are victims of that war, those who have lost their parents, and the parents, those who have lost their children. We pray for all these people. We pray for all the leaders of the world, especially in this time of prayer. Heavenly Father, we pray for the church. Church is like a salt of the earth and the light of the world. Almighty God, bless your people. ہمیں برکت دیجیے تاکہ ہم لوگوں کو محفوظ کرنے والے، ہم ان کی رہنمائی کرنے والے ہوں۔ ہم ان تمام لوگوں کے لیے جو کہ دنیا میں امن اور سلامتی کے لیے کوشاں ہیں، ان کے لیے آپ کی برکت چاہتے ہیں۔ آج کا تمام دن آپ اپنے لوگوں کی حفاظت و نگہبانی فرمائیے، بڑی برکت دیجیے۔ یسوع کے قادر نام میں ہم سب یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی ہے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز روٹی آج ہم بخش دے، جسے اپنے قرضداروں کو معاف کرتے ہیں تو ہمارے قرض میں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت اور جلال ہمیشہ تک تیرے ہیں، آمین۔ خداوند اپنا چہرہ آپ پر جلوہ گر فرمائے، خداوند آپ کے بدن، جان اور روح کی حفاظت کرے۔ آپ کا بلانے والا سچا ویسے کرے گا، اور ہمارے خدا اس مسیح کا فضل، خدا آپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت اور شفقت اب سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی رہے، آمین۔